मसाइल पे सुने। कुरान के 3 दावे, एक मौला कायनात ने खैबर पहुंच के हल कर दिया, दूसरा अहले बैत आए और बनी नजरान ने सनद दे दी कि अगर ये इरादा करेंगे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। पहाड़ जगह छोड़ देगा तो हम तो कुछ नहीं है, अगर ये बद्दुआ कर दें, जब जिनके इरादे में पहाड़ जगह छोड़ दें, अगर वो बद्दुआ कर दें तो एक नसरानी दुनिया में नहीं रहेगा। लिहाजा इनसे हम बहस नहीं करेंगे, मुबाहिला नहीं करेंगे, जजिया देकर अलग हो जाएंगे, लानत नहीं लेंगे। तो एक मरतबा बनी नजरान ने ये सनद दे दी कि अगर अहले बैत इरादा करें तो पहाड़ जगह को छोड़ेगा। तो इमाम फरमा रहे हैं कि इसी कुरान से मुर्दे भी जिंदा किए जा सकते हैं। तो एक बंदा खड़ा हो गया कि जब मौला ने फरमाया कि 70 मरतबा अगर तुम अलहम पढ़कर किसी मुर्दे पे फूको तो मुर्दा उठ जाए, हैरान नहीं होना, ये कलाम इलाही। सुना, एक मरतबा एक बंदा खड़ा हुआ, अभी इमाम बात मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो खड़ा हो गया। होते कुछ जल्दबाज लोग, कहने लगा मौला कितनी बार आपने फरमाया कि अलहम पढ़ेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा? इमाम ने फरमाया 70 बार। कुरान पढ़ो, कुरान से अलहम पढ़ो, अगर मुर्दे पे फूको वो उठ जाए तो हैरान नहीं होना, यकीन रखो कि कुरान से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। लेकिन अमल जरूरी है, खालिस नियत जरूरी है, शक ना हो, ईमान हो, बंदा मुत्तकी परहेजगार हो। कहने लगा मौला 70 मरतबा, सिर्फ 70 मरतबा कुरान से अलहम पढ़ के दम करूं तो मुर्दा उठ जाएगा। मौला ने फरमाया तेरे दिल में हमारी विला है? तेरे दिल में हमारी विला है? उसने कहा बिल्कुल है। इमाम ने फरमाया अगर हमारी विला है तो तू ऐसा करना कि दुनिया 70 बार पढ़े, तू 7 बार ही पढ़ लेना। इमाम सादिक फरमा रहे हैं अगर विला दिल में, तो कितना आसान कर दिया, 7 बार पढ़ेगा ना मुर्दा उठ जाएगा। कहने लगा मौला सिर्फ 7 बार? मौला को प्यार आ गया, फरमाया तू वाकई हमसे प्यार करता है? उसने कहा बिल्कुल करता हूं। आपने फरमाया फिर तुझे 7 बार की भी जरूरत नहीं है, एक ही बार पढ़ ले। बोलेंगे तो मैं कुछ अर्ज करता हूं, एक ही बार पढ़ ले। कहने लगा मौला सिर्फ एक बार पढ़ने से? मौला ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो कुछ कुरान में है वो अलहम्द में, जो कुछ अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में। सुन, तू हमारा है, अगर तू खाली बिस्मिल्लाह भी पढ़ के फूके, अरे उनके शिया तो बन जाओ, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उसकी मजलिस है जिससे आपका फिक्र पहचाना जाता है। रहिए साथ, आप जैदी हो, आप तकवी हो, आप जाफरी, आप जो कुछ हो, सादात में भी अलवी हो, नकवी हो, तकवी हो, और पब्लिक में भी, आम पब्लिक में भी, कोई भी हो, चौधरी हो, चांडियो हो, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, कुछ कह रहा हूं आप सुन नहीं रहे हैं, कोई कुछ भी हो, अगर जाफरी ना हुआ, मैं तो अपनों से बात कर रहा हूं, आप घबरा के सुन रहे हैं, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मौला ने फरमाया अगर तुम हमारे और वाकई तुम्हारे दिल में हमारी विला है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दो। कुरान इतना ताकतवर है कि मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। कहने लगा मौला सिर्फ बिस्मिल्लाह से मुर्दा उठ जाएगा? फरमाया तू हमारा शिया है, खुदा की कसम सहीफा फातिमिया में सबके नाम लिखे, हम एक एक को जानते हैं, उनके अमाल से वाकिफ हैं, उनके जन्नत में मकाम से वाकिफ हैं। सुन रहे हैं? मौला फरमाते हैं तू खाली बिस्मिल्लाह पढ़, मुर्दा उठ जाए, हैरान नहीं होना। कहने लगा सिर्फ बिस्मिल्लाह से? मौला ने फरमाया तू वाकई हमारा शिया है, वाकई शिया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बे में है, वो उसकी बे में है। और कुरान इतना मायने खेज है कि अगर अली जैसा इमाम भी बोलना शुरू करे ना कुरान पर, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पर 70 ऊंट मौला फरमाते हैं भर जाएंगे, कोई बोझ नहीं उठा पाएगा। अली बोलना शुरू करे तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पे 70 ऊंट वजन लेके खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी, इतनी तफसीर। मौला फरमाते हैं जो कुछ कुरान में वो अलहम्द में, जो कुछ अलहम्द में वो बिस्मिल्लाह में, जो कुछ बिस्मिल्लाह में वो बे में। उसने कहा हाँ, तो मौला फरमाते खाली बे पढ़ के भी फूकेगा तो मुर्दा उठ जाएगा। कहने लगा सिर्फ बे से? मौला ने फरमाया जानता भी है इस बे के नीचे जो नुक्ता है वो कौन?
جو جانتا ہے وہ تو ساتھ رہنا. بہت سو نے تو تعصب میں نماز سے بھی نکال دی. بسم اللہ, درود پڑھے محمد والے محمد. بسم اللہ کا قصور نہیں تھا, علی نے کہہ دیا تھا نقطہ میں ہوں. یہی نقطہ تھا. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے اور میرے دادا کی ولا دل میں ہو تو اس نقطے سے بھی مردہ اڑ جائے. درود پڑھے محمد والے محمد. مومن طاق ایک مرتبہ وہاں سے بھی لوٹ کر آ گیا. 7 افراد سے مناظرہ کیا. 7 لوگوں کے پاس امام نے بھیجا. کہنے لگا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بھیج دیتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے شیعہ بہت عالم ہیں. آپ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی شیعہ بہت عالم ہیں. آپ مسکرانے لگے. آپ مسکرائے. کہنے لگا کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا تو نے مومن طاق سے بات کی, اس نے تجھے باتوں میں الجھا دیا, تو اصل مسئلہ بھول گیا. نہیں سنا آپ نے. تو علم کلام پہ بات کرنے گیا, تجھے اس نے پچھاڑ دیا. تو بات کرنے گیا فلسفے پہ, اس نے تجھے گھما دیا. جو اصل بات کرنے جاتا تھا اس سے کہیں اور لے جاتے تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بات ہی نہیں کر پاتا تھا, شرمندہ ہو کے واپس آ جاتا تھا. میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں, ابھی تک اپنے اصل ہدف پہ نہیں پہنچا. ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گیا. نہیں, کہنے لگا کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا حشام سے ملو. یا شام کے پاس آیا, مسے بھی نہیں بھیگی ہیں, مونچھیں بھی نہیں نکلی. اتنا چھوٹا. کہنے لگا کہ میں تم سے بات کروں گا مناظرے پہ, دین کے بارے میں مناظرہ کروں تم سے. میں 120 سال کا بوڑھا, تو 20 سال کے بھی نہیں ہوا. کہنے لگے شام مسکرا کے تجھے بھیجا کس نے ہے؟ کہنے لگے کہ امام جعفر صادق نے بھیجا ہے. کہ جب امام نے بھیجا ہے تو کسی نے کسی اعتماد پہ ہی بھیجا ہوگا نا. اور پھر جو باتیں ہوئی اس پر آ کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. کہنے لگا آ کر, بہت آرام سے سنیں گے, آ کر کہنے لگا کہ مولا آپ کی تمام بز میں, یہ 7-8 ہزار لوگوں میں, 2000 لوگوں میں, 1500 لوگوں میں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ جو سب سے چھوٹا ہے نا, یہ سب سے بڑا عالم ہے. نہیں 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 نہیں, حق اسی کو کہتے ہیں. حق اسی کو کہتے ہیں. اللہ زبانوں پہ جاری کرواتا ہے حق. صداقت اسی کو کہتے ہیں. کل کسی کو چھوٹا کہا تھا, آج کہہ رہا ہے سب سے چھوٹا عالم ہے. اس کا مطلب ہے یہ بتا دیا کہ عمر کی بنیاد پہ عزت نہیں ملتی, اللہ کے یہاں علم کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے. اس لیے کہ جنہیں عمر کی بنیاد پہ مل جائے ان کے تو بابا خود نہیں مانتے, کہتے تم سے بڑے تو ہم ہیں, ہمارے حوالے کر. درود پڑھے محمد والے محمد. سن رہے ہیں گفتگو؟ میں ممنون آپ سماعت کر رہے ہیں. امام صادق شاگردوں سے متاثر ہو گیا. کسی نے آ کر دعویٰ کیا میں بہت بڑا سائنسدان ہوں. امام سے بات ہوئی تو پتہ چلا سائنس کسے کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں علم فلکیات میں بول سکتا ہوں. امام کے سامنے آیا تو فیل ہو گیا. کسی نے آ کر دربار میں اعلان کیا کہ مجھے بائبل بھی آتی ہے اور میں انسانی ساخت کے بارے میں بھی انسان کے بارے میں بھی جانتا ہوں, طب کے بارے میں جانتا ہوں. امام صادق کے سامنے آیا, بادشاہ نے کہا ذرا بات کریں ان سے. امام نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں, اگر اسے بات کرنی ہے تو یہ بات کر لے. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں سوال کروں. امام نے فرمایا بسم اللہ. کہ طبیب میں سوال آپ سے کروں, لیکن چلیے آپ کو اپنے علم پہ ناز ہے, میں سوال کر لیتا ہوں. کہ اپنے علم پہ ناز نہیں ہے, پروردگار کی عطا پہ خوش, اس کی عطا پہ شکرانہ ادا کرتے ہیں. کہنے لگا بتائیے علاج کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ضد سے. کہنے لگا کیسے؟ امام نے فرمایا گرم کا سرد سے, سرد کا گرم سے. بعد میں کہنے لگا آپ نے ایک ہی جملے میں مناظرہ جیت لیا تھا, آپ سے اچھی میڈیکل کسی کو نہیں آتی ہے. پھر بات بڑھائی, شرمندہ ہے نا, پریشان ہو گیا ایک ہی جملے سے. کہنے لگا آپ کچھ پوچھیں. امام نے فرمایا طب کے بارے میں پوچھوں؟ اس سے کہا میں طبیب ہوں, پوچھئے طب کے بارے میں. امام نے فرمایا طب بعد میں پوچھیں گے. ارے جس بندے کا علاج کرنا ہے اسے جانتا ہے, جس مخلوق کا علاج کر رہا ہے اسے جانتا ہے, انسانی ساخت کو پہچانتا ہے. کہنے لگا ہاں پہچانتا ہوں. امام نے فرمایا چلیے بتا, اللہ نے سر پہ بال رکھے ہیں, ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں رکھے؟ سر پہ بال ہے نا, پلکوں پہ بال ہیں, بھووں پہ بال ہیں, یہ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا یہ نہیں پتا.
امام نے فرمایا چل یہ بتا دے ماتھے پہ بل کیوں پڑتے ہیں؟ دانت آگے سے نوکیلے پیچھے سے چوڑے کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ گھٹنے آگے جھکتے ہیں پیچھے کیوں نہیں جھکتے؟ پیر سیدھا ہوتا تو کیا ہوتا، پنجہ سیدھا ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ نے گڑا کیوں پیدا کر دیا؟ بال اور ناخن جاندار ہیں۔ کہنے لگا ہاں، امام نے فرمایا بڑھتے ہیں تو کٹنے میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ درود پڑھ لے محمد والے محمد۔ اور پھر تفصیل ہے، تفصیلات تو سب کچھ سنے ہوئے ہیں، سب کچھ امام تفصیل، لیکن یاد رکھیے گا اس مدرسے میں توحید پہ درس لازمی، ہر بات میں گھما پھرا کے بات توحید پہ آ جائے گی۔ شیعہ بھی یاد رکھیں توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ہر مجلس میں پیغام دے رہا ہوں، توحید کی حفاظت فرمائیے، عقیدہ توحید پہ کام کیجئے۔ عرض کر رہا ہوں امام کے دربار میں ایک آیا ہے، یہ کیمسٹ ہے، اس نے آ کر امام سے کہا مجھے کچھ سکھائیے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا چاہتا ہے؟ علاج کرنا چاہتا ہے لوگوں کا۔ امام نے اسے بیج دیے ہریرے کے، فرمایا یہ بیج ہیں، انہیں کوٹو، ان کے ساتھ فلاں چیز ملاؤ، جب ملاؤ گے اتنی مقدار اتنی بار کسی کو دو گے فلاں مرض کا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کوٹو۔ وہ کوٹ رہا تھا، امام لوگوں کو پڑھا کر آئے، کسی کو ریاضی پڑھائی، کسی کو فزکس پڑھائی، کسی کو دینیات پڑھائی، واپس آئے۔ امام نے فرمایا کیا کوٹ رہے ہو؟ کہنے لگا ہریرے کے بیج۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ کہ فلاں چیز ملاؤں گا، اتنی بار دوں گا، فلاں بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا شاباش، تو نے سبق اچھا یاد کیا ہے۔ یہ بتا کہ بیج کوٹنے سے پہلے بیج دنیا میں پہلے آیا ہے یا درخت پہلے آیا؟ پہلے کیا چیز دنیا میں؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ دنیا میں بیج پہلے آیا ہے یا درخت؟ یہ دہریہ ہے، یہ انسان کا علاج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا۔ کہنے لگا پہلے بیج آیا۔ امام نے فرمایا کس درخت سے تھا؟ بیج کہاں سے ملتے ہیں؟ کہا درخت سے، پھل سے، پھل ہوتا ہے درخت پہ۔ امام نے فرمایا کس درخت سے تھا؟ اس کا یہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا بیج کوٹتے رہو، یاد کرتے رہو۔ امام واپس آئے، ہاں حل ہوا مسئلہ؟ جی مولا حل ہو گیا۔ کیا؟ پہلے درخت تھا، کس بیج سے تھا؟ درخت کیسے لگتا ہے؟ درخت کیسے؟ بیج سے، بیج لگاتے ہیں درخت بن جاتا ہے۔ تو کبھی سارا دن کبھی بولے بیج، کبھی بولے درخت، کبھی بولے بیج، کبھی بولے درخت، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ ایک مرتبہ مولا آئے، پریشان ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو، مولا سمجھ میں نہیں آ رہی بات، درخت پہلے ہے یا بیج ہے؟ مولا نے فرمایا سن، مسئلہ حل کر دیتے ہیں، بتا ہماری کلاس میں بیٹھا ہے، درخت اور بیج کا مسئلہ حل نہیں ہوا، دوا کا علاج کیسے کرے گا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا ہاں میری سمجھ میں ایک بات آ گئی، مولا کی صحبت میں ہے نا، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا کیا؟ کہا زمین میں نا معدنیات بکھرے ہوئے ہیں، اس میں چونا بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اس میں آکسیجن بھی ہے، ساری چیزیں دنیا میں زمین کے اندر، سارے خزانے اندر ہیں۔ اچھا ایک خاص وقت نے ان چیزوں کو آپس میں ملا دیا، ایک خاص قوت سے یہ آپس میں مل گئی، بیج بن گیا، بیج سے درخت بنا، درخت سے پھر بیج، بیج سے درخت، اب سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ مولا نے فرمایا وہ جو خاص وقت تھا، وہ جو خاص قدرت تھی جس نے ساری چیزوں کو ملا کے بیج بنایا، اسے کیا کہتے ہو؟ کہ یہ نہیں جانتا، کہ اسی کو اللہ کہا جاتا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی کو اللہ کہا جاتا۔ بس آخری بات مولا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے دل میں علی کی ولا ہے؟ مولا ہے، خالی بے کے نقطے سے بھی مردہ اٹھ جائے۔ وہ بھی موالی تھا، کہنے لگا مولا سب بتاتے دکھاتا تو کوئی نہیں، ساری مجلس کا حاصل ایک جملے میں، پھر آپ جیسے دل چاہے گریہ فرمائیے گا، سارے فضائل ایک جملے میں۔ دیکھیں آپ نے کیا سنا کیا نہیں سنا، پھر کبھی زندگی رہی تو مولا پہ گفتگو۔ عرض کر رہا ہوں مولا سب بتاتے ہیں دکھاتا کوئی نہیں۔ یہ آیت تو قرآن میں ہم بھی پڑھتے ہیں روز، قرآن سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، قرآن سے پہاڑ ہل سکتا ہے، قرآن سے زمین کا فاصلہ سمٹ سکتا ہے، لیکن سب بتاتے ہیں دکھاتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگر جعلی ڈگری والا ہوتا سلیم بھائی تو پریشان ہو جاتا نا، جعلی ڈگری، الحمدللہ ہمارے ہاں جعلی ڈگری والے نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ مولا نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کیا چاہتا ہے؟ پہاڑ کو چلا کے دکھاؤں؟
زمین کا فاصلہ سمیٹ کے دکھاؤں یا مردہ زندہ کر کے دکھاؤں؟ کہنے لگا دو معجزات تو پہلے دیکھ چکے تاریخ میں، علی نے فاصلہ سمیٹ دیا، اہل بیت جب موبائلے پر آئے تو عیسائیوں نے مانا پہاڑ چل جائے گا، مردہ زندہ کر کے دکھائیں، یہ بڑی بات، مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ مولا نے فرمایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مردے کو لائیں۔ اب دیکھیے آپ کے کان اگر اندر سے زیادہ باہر لگے ہوں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں یہیں رہیے، ذکر ہے اہل بیت کے چھٹے فرد کا جس سے آپ کی فکر چل رہی ہے۔ مولا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ مولا نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کوئی مردہ لاؤ۔ تو کہنے لگا کہ یہاں تو نہیں، لیکن جب میں آ رہا تھا آپ کی بز میں تو راستے میں ایک جگہ پر ایک مردہ تھا۔ اب بات یاد آ گئی، ممبر پہ کیسے روکوں؟ مولا کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد، پہلے عرض کیا تھا لیکن سنیے، آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، ایک شاگرد تھا مولا کے پاس آتے آتے کلاس میں باہر رک گیا، اندر نہیں آیا۔ جب تیسرے دن آیا، 2 دن نہیں آیا کلاس میں، جب تیسرے دن آیا تو استاد پوچھتے ہیں نا لیٹ کیوں ہوئے؟ تو مولا نے فرمایا 2 دن ایبسنٹ کیوں تھے، کہاں تھے؟ کہنے لگا آپ کے سامنے تو کائنات ہتھیلی کی طرح ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں بتا دو، کہاں تھے؟ کہنے لگا مولا قیامت ہو گئی، پرسوں ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کل نہیں آیا، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں آ رہا تھا آپ کی درس لینے کے لیے، بس اچانک میرے دل میں تیرے دشمن کی محبت آ گئی، 20 قدم چلا رک گیا، لیکن یہ جو 20 قدم چلا تو مجھے پتا ہے مولا کو خبر ہو گئی ہوگی۔ مولا سوال یہ ہے کہ 20 قدم بھی تیرے دشمن کی طرف کیوں چلا؟ مولا نے فرمایا ہم سے نہیں پوچھو، والدہ گرامی سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ ابا سے وراثت میں نہیں ملتی ہے ولایت، ماں سے شرافت میں ملتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہم سے نہیں، والدہ گرامی سے پوچھو۔ ایک مرتبہ گیا، گھر گیا اور کہنے لگا والدہ گرامی میں نے سوال امام سے کیا، امام نے فرمایا اپنی ماں سے پوچھ کیا ہوا تھا۔ کل 2 دن نہیں گیا امام کے پاس، تیسرے دن گیا، خبر ہو گئی 20 قدم دشمن کی طرف چلا تھا، میرا دل مائل ہو گیا دشمن کی طرف، اور پھر رک گیا 20ویں قدم پر۔ ایک مرتبہ کہنے لگی تیرا امام حق ہے، تیرا امام، سب بولے مل کے تیرا امام حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کہا سنو، نئی شادی ہوئی، تمہارا باپ سوداگر تھا، تاجر تھا، وہ ملک شہر سے باہر رہتا تھا، اچھا نئی شادی ہوئی تھی، شیطان نے دھوکہ دیا، بس ہم گناہ کے لیے چلے، 20 قدم چلے تھے کہ رک گئے۔ اگر 20 قدم پہ نہ رکتے تو آپ بھی نہیں رکے ہوتے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھر جا کے ضرور سوچیں گے میں نے کیا عرض کیا آج کی دن میں۔ مولا مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ مولا نے فرمایا تو مردہ لائیں۔ راستے میں ایک میت تھی، مولا نے فرمایا چلو، وہاں پہنچ گئے۔ آخری بات ساری مجلس کا نچوڑ، دیکھیں کیسے سنا آپ نے ساری مجلس۔ مولا ایک گھر میں میت تھی، جوان مر گیا، مولا نے فرمایا اتنا کافی ہے چلو، وہاں آ گئے۔ جب آئے تو گھر میں میت، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید اندر داخل ہوئے تو ایک مرتبہ جنازہ رکھا ہے، لوگ ہٹ گئے۔ جب جنازے کے قریب پہنچے مولا نے ٹھوکر ماری، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ بجھے بیٹھے ہیں، ایک شیعہ اٹھ گیا۔ گھر والے خوش ہو گئے، کیا ہوا؟ بلیات دور ہو گئی، ہمارے گھر میں برکتیں آ گئیں۔ کس کے قدموں سے؟ سیدہ کے بیٹے کے قدموں سے، نبی کے بیٹوں کے قدموں سے۔ کیا ہوا؟ ہمارے گھر سے غم چلے گئے، خوشیاں آ گئیں، ہمارا جوان زندہ ہو گیا۔ یہ معاملہ تو گھر والوں کا ہوا۔ مولا چلنے لگے تو وہ جو بندہ دیکھنے کے لیے آیا تھا قرآن کے فضائل، وہ پیچھے دوڑا۔ ایک مرتبہ فرمایا کیا ہوا؟ مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، اب اپنے گھر جا۔ کہنے لگا آقا سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا آپ نے کہا تھا 70 مرتبہ اگر الحمد پڑھو گے تو مردہ زندہ ہوگا، 7 بار پڑھو گے تو مردہ زندہ ہوگا، 1 بار پڑھو گے تو مردہ زندہ ہوگا۔ سب آپ کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، آپ نے ہونٹ نہیں ہلائے، مردہ اٹھ گیا۔
میں تو قرآن کے فضائل آپ سے دیکھنے کے لیے آیا.